مولانا فضل الرحمان سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ جناب چیئرمین، اس وقت یہاں پر معزز اراکین ایوان چند روز قبل ہمارے ایک فاضل رکن ایوان کے قتل پر افسوس کے اظہار کے ساتھ ساتھ امن و امان کے حوالے سے بگڑتی ہوئی صورتحال پر بھی گفتگو کر رہے ہیں۔ شہباز بھٹی صاحب کا قتل میرے نزدیک صرف افسوسناک واقعہ نہیں بلکہ ایک مجرمانہ عمل ہے، اور ضروری ہے کہ ایسے مجرموں کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے جو قانون کو اپنے ہاتھ میں لینے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس حوالے سے میں جو میڈیا کو دیکھ رہا ہوں، تجزیہ نگاروں کے تبصرے میں سن رہا ہوں، معاملے کو ایک مذہبی رنگ بھی دیا جا رہا ہے۔ اس مسئلے کو ناموس رسالت کی تحریک سے بھی جوڑنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ سلمان تاثیر صاحب کے واقعے کے ساتھ بھی اس کو جوڑنے کی کوششیں کی جا رہی ہیں۔ صحیح بات یہ ہے کہ نہ تو ناموس رسالت سے اس واقعے کا کوئی تعلق ہے، نہ ہی سلمان تاثیر کے واقعے سے اس کو جوڑا جا سکتا ہے۔ یہ بات اپنی جگہ پر ایک حقیقت ہے کہ تحفظ ناموس رسالت کے قانون کے حوالے سے جب یہ باتیں منظر عام پر آئیں کہ حکومت اس میں ترمیم کرنا چاہتی ہے، اس کو تبدیل کرنا چاہتی ہے، تو ملک کے اندر ایک اضطراب ابھرا۔ ایک احتجاج سامنے آیا اور ملک بھر میں ایک ہڑتال ہوئی جس نے پورے ملک کے کونے کونے میں ایسی بے مثال ہڑتال کہ میں نے تبصرہ نگاروں کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ ناموس رسالت نے پورے پاکستانی قوم کو ایک قوم بنا دیا ہے۔ اب عام آدمی کو ہڑتال میں شریک ہونا، حتیٰ کہ ہر چھابڑی والا اس نے اس احتجاج میں شریک ہونے کو اپنی سعادت سمجھا۔ یہ جمہوری انداز ہے، یہ قانون اور آئین کے دائرے میں ایک انداز ہے۔ جب بھی ملک کے اندر کوئی ایسا سوال پیدا ہوتا ہے، سیاسی لوگ اپنی بات کرتے ہیں، اپنا دباؤ بڑھاتے ہیں، اپنا نقطہ نظر پیش کرتے ہیں۔ کراچی میں جلسہ عام ہوا، ہمارے ہاں عوام کے مسائل سامنے آتے ہیں، مہنگائی کا مسئلہ ہوتا ہے، بے روزگاری کا مسئلہ ہوتا ہے،
लोड शेडिंग का मसला होता है, यहां पर पेट्रोलियम की कीमतों में इजाफा हुआ, आरजीएसडी का मसला सामने आया, सियासतदानों ने उस पर एहतजाज किया, हुकूमत को उसमें अपने फैसले वापस लेने पड़े। ये सब अवामी मसाइल थे जिस पर किसी सियासी जमात और सियासी कारकुन के बीच में कोई इख्तलाफ नहीं होता, लेकिन अवाम का बराह रास्त इस्तिराब सामने आना ये सिर्फ नामूस रिसालत के हवाले से हुआ कि कराची में ताहद नजर लाखों इंसानों का मुजाहरा, उसके बाद लाहौर का मुजाहरा। लेकिन जब हुकूमत ने कहा कि हम इस मामले को दलील की बुनियाद पर तय करना चाहते हैं, बैठकर मामला तय हुए, तहरीक रोक दी गई, हुकूमत ने अपना फैसला वापस ले लिया, अपना इरादा वापस ले लिया, अपने इरादे से वापस हो गई, मामला तय हो गए, तहरीक रोक दी गई, पेशावर का जलसा मंसूख कर दिया गया। जब सूरत हाल वापस नॉर्मल हो गई, उसके बाद ऐसे वाक़े का कोई जवाब कि जी मुझे तो बड़ा गुस्सा आया, मैं तो जज्बाती हो गया, इसका किसी किस्म का कोई तावील नहीं की जा सकती। और ऐसे वाक़यात बहर सूरत कानून और आइन को अपने हाथ में लेने के मुतरादिफ है। जी मौलाना फजलुर रहमान। तो जनाब चेयरमैन, बुनियादी और अहम सवाल यह है कि एक काबिल मजम्मत वाकया, लेकिन यहां पर एक माहौल बन गया है, और ये माहौल सिर्फ पाकिस्तान में नहीं आलमी सतह पर बन गया है कि मजहब, मजहबी तबका, मजहबी माहौल, इसको दबाव में रखा जाए। जहां मजहब की बात आए वहां उसको खतरा करार दिया जाए, जहां मजहबी लोगों का तस्वुर सामने आए वहां उनके साथ खतरे को वाबस्ता कर दिया जाए। ये जो एक माहौल पैदा किया जा रहा है, मैं समझता हूं कि इस पहलू को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए कि शहबाज भट्टी का वाकया एक खास मंसूबाबंदी के तहत इसलिए किया गया हो कि पाकिस्तान के अंदर जो एक मामला तय हो गया और उस हवाले से जो एक दबाव था वो खत्म हो गया है, उस मसले को दोबारा उठाया जाए। मजहबी कवानीन के खिलाफ जो एक लॉबी दुनिया में काम कर रही है, उस लॉबी को दोबारा मुतहर्रिक कर दिया जाए। मुझे अफसोस से कहना पड़ता है कि हमारे मुल्क के अंदर वो कवानीन जो हमारे पार्लियामान ने तय किए हैं, उन कवानीन के अंदर तरामीम भी होती हैं। उसके लिए हमारे पास इस्लामी नजरियाती कौंसिल भी मौजूद है, उसके लिए हमारे पास अपने इदारे भी मौजूद हैं, और हम एक लफ्ज इस्तेमाल करते हैं कि पाकिस्तान के अंदर इम्तियाजी कवानीन, इम्तियाजी कानून का लफ्ज ये दर हकीकत सिर्फ इस मकसद के लिए इस्तेमाल होता है कि किसी न किसी तरह मुल्क के अंदर मौजूद अगर इस्लामी कवानीन हैं और उन इस्लामी कवानीन के हवाले से अगर पाकिस्तान की एक इस्लामी हैसियत जो है मुतारफ होता है, उन कवानीन को ये कहकर कि साहब कहीं पर अकलियतों को उससे गैर महफूज हैं, कहीं पर खवातीन गैर महफूज हैं। मैं आपको पाकिस्तान के अंदर पार्लिमानी कुव्वत की हैसियत से ऑफर करता हूं, आइए कौन सा कानून है कि जो कुरान और सुन्नत की रोशनी में अगर बनाया गया हो और उस कानून के हवाले से कहीं पर कोई तवाजुन मुतासर होता हो, कहीं पर कोई कानून अगर गैर मुस्लिमों के खिलाफ गलत अंदाज से इस्तेमाल होता हो, हम आकर उस पर बात करने के लिए तैयार हैं। लेकिन गलत इस्तेमाल का लफ्ज इस्तेमाल करके उसके इस्तेमाल के रास्ते को रोकने की जब कोशिश की जाती है तो फिर उसके पीछे कुछ नीयतें कार फरमा होती हैं, कुछ अज़ाइम कार फरमा होते हैं। और हम चूंकि इस मुल्क में रहते हैं, हम एक दूसरे को जानते हैं, हम उन लॉबियों को जानते हैं, उस तबकों को जानते हैं कि किस किस तरीके से वो मुल्क के अंदर इस्लाम
اسلامائزیشن، اسلامی حلقے، اسلامی ماحول، مذہبی سوچ اور مذہبی فکر کو دباؤ میں رکھنا چاہتے ہیں، ان کو ہمیشہ ایک دفاعی پوزیشن میں رکھنا چاہتے ہیں. یہ اگر اس کی اس قسم کے نتائج ہیں اور یہ مقاصد ہیں تو ظاہر ہے کہ پھر ان مقاصد کو نہ قبول کیا جا سکتا ہے. بنیادی بات یہ ہے کہ صرف یہ کہنا کہ جی نصیحت کرنا مذہبی لوگوں سے کہ جی آپ میں برداشت ہونا چاہیے. مذہبی لوگ برداشت کر رہے ہیں. آخر قرآن کریم کو جلانا، قرآن کریم کو گٹروں میں پھینکنا، گوانٹانامو بے کے واقعات، اس ملک کے اندر کے واقعات، یورپ کے اندر بعض وہ ممالک کہ جہاں پر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے توہین آمیز خاکے شائع کیے گئے، کیا ان لوگوں سے نہیں کہا جا سکتا کہ آخر آپ قرآن کو برداشت کیوں نہیں کر سکتے؟ آپ قرآن کریم کی عزت کو برداشت کیوں نہیں کر سکتے؟ آپ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و آبرو کو برداشت کیوں نہیں کر سکتے؟ آپ اسلام اور مسلمان اور مذہب کو برداشت کیوں نہیں کر سکتے؟ تم کیوں انتہا پسند بن گئے ہو؟ اور پھر آپ ایک مسلمان کے جذبات پر حملہ بھی کریں، اس کا روز روز آپ امتحان لیتے رہیں اور آپ اس سے پھر توقع رکھیں. یقیناً پھر ہر طبقے میں ایسے لوگ پیدا ہوتے ہیں، یورپ میں بھی پیدا ہوتے ہیں، ایشیا میں بھی پیدا ہوتے ہیں، مسلمانوں میں بھی پیدا ہوتے ہیں، ہندو میں بھی پیدا ہوتے ہیں، سکھوں میں بھی پیدا ہوتے ہیں، جو لوگ جذباتی ہو کر اس قسم کے واقعات کرتے ہیں. لیکن خدا کے لیے ایسے واقعات کو اسلام اور مذہب اور مذہبی طبقوں کے خلاف مہم جوئی کے طور پر کیوں استعمال کیا جا رہا ہے؟ لہذا اس پہلو پر لوگ حساس ہیں اور اس پہلو کو دیکھ رہے ہیں کہ جب ایک معاملے پر ساری دنیا متفق ہے کہ وہ قابل مذمت ہے، اس حوالے سے کارروائی ہونی چاہیے، مجرموں کو کیفر کردار تک پہنچانا چاہیے. اور پھر سلمان تاثیر کا واقعہ ہو یا شہباز بھٹی کا واقعہ ہو، دونوں واقعات اسلام آباد کے اندر ہو رہے ہیں اور ریڈ ایریا کے اندر ہو رہے ہیں، انتہائی محفوظ علاقے کے اندر ہو رہے ہیں. جب اس قسم کے واقعات ہوتے ہیں ہمارے اس علاقے میں، اگر تو لال مسجد کا مسئلہ بنتا ہے جو بالکل اسلام آباد کے دل کے اندر ایک چھوٹی سی جگہ ہے اور وہ ایک مسئلہ بنتا ہے، وہاں پر بھی مذہبی لوگ مجرم ہیں، کوئی حکومت اور وزارت داخلہ نہیں ہے کہ صاحب یہاں پر اسلحہ کس طرح آیا، یہاں پر اتنا بڑا ایک ماحول کیسے وجود پذیر ہوا. اگر یہاں پر اسلام آباد کے اندر ایک گورنر غیر محفوظ ہے، اگر اسلام آباد کے اندر ایک وفاقی وزیر غیر محفوظ ہے، تب مذہبی لوگوں سے کہا جاتا ہے اور اس پر الزام دھرے جاتے ہیں کہ صاحب آپ لوگ ایسا کر رہے ہیں. کیا ان کو تحفظ فراہم کرنے کے لیے کیا اس ملک کے اندر کسی کی ذمہ داری بھی ہے یا نہیں ہے؟ اور بجاطور پر لوگ کہتے ہیں کہ آخر اس کا کوئی ذمہ داری ادارہ ہے، آخر وزارت داخلہ ہے، یہاں تو صوبہ بھی نہیں ہے. ہم ریمنڈ ڈیوس کی بات کرتے ہیں، پھر بھی وہ پنجاب کی بات ہے، پنجاب کی حکومت بھی اس میں ذمہ دار ہے. ہم کراچی کی بات کرتے ہیں، ہم سمجھتے ہیں کہ صوبائی حکومت بھی وہاں ذمہ دار ہے. لیکن جہاں خالصتاً وفاقی حکومت ذمہ دار ہو، وہاں پر اس کو دوسرے مقاصد کے لیے ایسے واقعات کو استعمال کرنا، پھر ہم مجبور ہیں کہ ہم یہ کہیں کہ اس کے پیچھے ناکام منصوبہ ایک بدنام منصوبہ بندی ہوئی ہے اور اس منصوبہ بندی کے تحت یہ سب کچھ ہو رہا ہے. پھر آپ ہمیں یہ بھی بتائیں کہ ملک کے اندر ایک جنگ کا ماحول کس نے قائم کیا ہوا ہے؟ ماورائے عدالت روزانہ سینکڑوں قتل اس ملک کے اندر کیوں ہو رہے ہیں؟ روڈوں کے اوپر پھینکی ہوئی لاشیں یہ کس کی ماری ہوئی ہیں؟ یہ خون کس کے ہاتھوں سے بہا ہے؟ تعجب کی بات یہ ہے کہ ساری دنیا کی انسانیت کے خون سے رنگے ہوئے ہاتھ وہ دنیا میں امن کی بات کرتے ہیں. اپنے ملک کے اندر ہم آئین اور قانون کی پرواہ کیے بغیر قتل عام بھی کرتے ہیں، بمباریاں بھی کرتے ہیں، اور پھر اس کے باوجود ہم کہتے ہیں کہ جی ہم امن کی جنگ لڑ رہے ہیں. ہمیں یہ تو نظر آتا ہے کہ مصر میں کیا واقعات ہوئے، لیبیا میں کیا واقعات ہوئے، بحرین میں کیا واقعات ہوئے، یمن میں کیا واقعات ہوئے، اور پورا یورپی یونین، امریکہ اپنے بحری بیڑے روانہ کر رہے ہیں. ہم نے وہاں کے لوگوں کو بچانا ہے،
جبکہ اس کے اپنے ہاتھ افغانستان میں انسانیت کے قتل سے رنگے ہوئے ہیں، عراق کے عوام کے قتل سے ان کے ہاتھ رنگے ہوئے ہیں، کیا ان لوگوں کو بھی کہ جن کے ہاتھ انسانیت کے خون سے رنگے ہوئے ہیں وہ بھی انسانیت کی بات کر سکتے ہیں؟ لہذا پہلے حساب لگایا جائے، دوسروں پر انگلی اٹھانے سے پہلے یہ بھی دیکھا جائے کہ کیا آپ خود تو کہیں انسانیت کا قتل نہیں کر رہے، کیا آپ خود تو کہیں بے گناہ لوگوں کا قتل نہیں کر رہے؟ کیا وزیر داخلہ یہ بتا سکتے ہیں کہ ہمارے اپنے فاٹا ایریا میں جو آپریشن ہو رہے ہیں، جہاں پر بمباریاں ہوتی ہیں، کتنے بے گناہ لوگ، عورتیں، بچے، بوڑھے، بندوق نہ اٹھانے والے، کتنے لوگوں کو ان کے گھروں کو تباہ و برباد کیا گیا ہے؟ کیا یہ انسانی حقوق کا مسئلہ نہیں ہے؟ کیا پاکستان کے ٹیریٹری میں ماورائے عدالت قتل عام نہیں ہے؟ کیا ہمارے خفیہ اداروں کے ہاتھوں میں جو لوگ عقوبت خانوں کے اندر زندگی گزار رہے ہیں، آئے روز ان کی لاشیں روڈوں پر پھینک دی جاتی ہیں؟ کیا ان لوگوں کے بارے میں کبھی کسی نے سوچا ہے کہ ہمارے ملک کے اندر کیا ہو رہا ہے؟ کیا ہمارے ملک کے اندر اس پارلیمنٹ کی کوئی حیثیت ہے؟ کیا یہ پارلیمنٹ واقعی بالاتر ادارہ ہے؟ کیا واقعی جمہوری اصول کے مطابق پارلیمنٹ کا فیصلہ ہم پر یہ پابندی لگاتا ہے کہ اس فیصلے کو قبول کیا جائے، اس پر عمل درآمد کیا جائے؟ کیا وجہ ہے کہ آج ہم ان قراردادوں کی طرف دیکھنے کو تیار نہیں ہے جو قراردادیں اس پارلیمنٹ نے متفقہ پاس کی اور حکومت کی رہنمائی کی، اور آج حکومت اس رہنمائی کا فائدہ نہیں اٹھا رہی؟ اور مجھے صرف شکوہ حکومت سے نہیں ہے، میں سمجھتا ہوں کہ حزب اختلاف نے بھی وہ کردار ادا نہیں کیا ہے، حزب اختلاف نے بھی وہ کردار ادا نہیں کیا کہ جس کی بنیاد پر ہم مضبوطی کے ساتھ ان مطالبات کو سامنے لائیں اور ان موضوعات کو سامنے لائیں کہ جو پارلیمنٹ کی ملکیت ہیں، جو پارلیمنٹ کے فیصلے ہیں، اور اس پر عمل درآمد کے حوالے سے ملک پہ قیام امن کے لیے ہمیں اقدامات کرنے چاہیے۔ صاحب، مسئلہ ملک کا امن کا ہے۔ جب بد امنی ہوگی تو یہ واقعات ہوں گے، جب انسانی حقوق پامال ہوگے تو یہ واقعات ہوں گے۔ صرف برداشت ایک طرف سے ضروری نہیں، برداشت ہر طرف سے ضروری ہے۔ اگر کوئی شخص شراب کی بوتل توڑتا ہے وہ تو ہے انتہا پسند، لیکن اگر ایک مسلمان ہو کر ایک حرام کو کھلے بندو پیتا ہے، وہ جناب اس کے بارے میں ٹالرنٹ ہونا چاہیے، برداشت ہونی چاہیے، وہ کوئی انتہا پسند نہیں ہے۔ اس حوالے سے ہر جہت پہ ہمیں نظر ڈالنی چاہیے اور معاملے کو بہتر بنانے کے لیے ہمیں پیش رفت کرنا چاہیے، ذمہ داریوں کو قبول کرنا چاہیے، ذمہ داریوں کو صحیح طور پر ہمیں نبھانا چاہیے۔ لہذا اس حوالے سے قانون کو حرکت میں آنا چاہیے۔ شہباز بھٹی کا قتل واقعتاً قانون کو ہاتھ میں لینے کا ایک عمل ہے۔ کوئی مذہبی طبقہ میں نے آج تک نہیں دیکھا کہ انہوں نے اس واقعے کی کوئی حمایت کی ہو یا اس حوالے سے انہوں نے قاتلوں کے ساتھ کسی ہمدردی کا اظہار کیا ہو۔ واضح طور پر سب کی ایک جامع رائے ہے۔ پھر اس کے بعد اس کو مذہب اور مذہبی طبقے کے خلاف مہم جوئی کے طور پر کیوں اپنایا جا رہا ہے، اس روش کو ترک کرنا ہوگا تاکہ ایک یکجہتی اور باہمی محبت کا ماحول پیدا ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ شکریہ میڈم کشمالہ طارق۔